औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले मैं पेशगी माज़रत चाहूँगा कि मैं बहुत थका हुआ हूँ। मैं कल पूरी रात जागा हुआ हूँ और बस चंद घंटे सो पाया। और वो भी हम जो उर्दू पॉइंट के लिए हमने हमारा जो हम कोशिश कर रहे थे कि हम बिल्कुल जो है वो इंतखाबात की अमेरिकी सदारती इंतखाबात की मुकम्मल कवरेज जो है वो अपने जो हमारे देखने वाले हैं उर्दू पॉइंट के जो व्यूवर्स हैं उन तक पहुंचाएं। तो उसके लिए अभी मैंने थोड़ा सा अभी मैं थोड़ा सा ज़रा फारिग हुआ था, तो मैं कहा आपसे दो चार बातें कर लूँ। मैं इसमें एक तो ये है कि मैं कैंपेन के दौरान मैं करना चाह रहा था। मुझे कई दोस्तों ने कहा अभी 2012 के जो इंतखाबात थे उसमें मैंने जो है वो अमेरिका के अंदर इंतखाबात की कवरेज मैंने की थी। और उसके अलावा जो है उसमें हमने बहुत कुछ जो सीखा वहाँ पर मुख्तलिफ़ वाशिंगटन डीसी में भी हमने उसके सारे मराहल को देखा, फिर टेक्सास में भी देखा, फिर उसके अलावा कैलिफोर्निया में भी देखा, फ्लोरिडा में भी देखा, और भी कई रास्तों में हमने जो है वो इसको बड़ा ख़ुद जो अपनी आँखों से जो चीज़ें देखी थी। तो उस तजुर्बे की बुनियाद पर मुझे बहुत सारे दोस्तों की तरफ से ये आ रहा था कि यार इसके ऊपर तुम वीडियो क्यों नहीं कर रहे हो। तो उसकी बुनियादी एक तो वजह ये थी कि मेरी अहलिया, चूँकि मेरी जो मिसेस हैं वो अमेरिकन सिटीज़न हैं, तो एक तो मैं उसमें इस वजह से एक ज़ाती वजूहात की बिना पर मैं वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स में जो है वो नहीं चाहता था इस तरह की कोई भी बात करना। तो क्योंकि उनका अमेरिकन सिटीज़न्स का मामला है तो ये वो जाने और उनका काम जाने, लेकिन चूँकि ये असरअंदाज होता है हमारे ऊपर भी और पूरी दुनिया के ऊपर, तो इसमें मैं एक बात अदाद-ओ-शुमार की बुनियाद के ऊपर और अपने जो साबिक़ जो तजुर्बात हैं अमेरिकन इंतखाबात के हवाले से, उनकी बुनियाद पर मैं जो है वो एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो 44वें प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, वो 45वें प्रेसिडेंट, तो वो दोबारा दूसरी मुद्दत के लिए जो है वो ओवल ऑफिस संभालने जा रहे हैं। ये कोई मैं कोई ना पेशीनगोई कर रहा हूँ, ना मैं कोई नजूमी हूँ, ना कोई ऐसी बात नहीं है। ये असल में मामला है कि अदाद-ओ-शुमार जो है उसकी बुनियाद के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। ये अभी चूँकि सुबह जो है जब ये बड़ी रियासतों के, क्योंकि आबादी के तनासब के लिहाज से इलेक्टरल वोट जो 538 इलेक्टरल जो वोट हैं इलेक्टरल कॉलेज के, वो तकसीम हैं तमाम रियासतों में आबादी के तनासब के लिहाज से। अच्छा, इसमें जो बड़ी रियासतें हैं उनके रिज़ल्ट्स आना अभी बाकी थे। तो इस हिसाब से अभी तक जो थोड़ी देर पहले तक जो था, जो नताइज थे, वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक जो नताइज आ रहे थे उनमें जो बाइडन जो थे उनके इलेक्टरल वोट जो थे वो 210 और प्रेसिडेंट ट्रंप के 137 आ रहे थे। अच्छा, इसमें जो इशारियाती निज़ाम है इलेक्टरल कॉलेज के अंदर इनके अमेरिकन, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो जो जहाँ से बड़ा जो बिग चंक जहाँ से आने थे, जैसे कैलिफोर्निया, तो सबसे ज़्यादा वोट उसके हैं 55। तो वो बड़ा चंक जो आना था, जो एक अंडरस्टूड एक ब्लू रियासत है, तो उसने तो आना था उसके अंदर अपना रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स की तरफ ही जाना था। तो एक वो बड़ा चंक, और इस तरह पहले जो इनके जो न्यूयॉर्क स्टेट उसके जो हैं न्यूयॉर्क के रियासत के वोट,
اور یہ سارے مل ملا کے یہ ایک بڑی تعداد جو ہے وہ نظر آ رہا تھا، جھکاؤ نظر آ رہا تھا ڈیموکریٹس کے حق میں. لیکن ابھی چونکہ جو فیصلہ کن جو ریاستیں تھیں ان میں کچھ تو واضح جو ریاستیں ہیں جس میں سرخ ریاستیں ہیں یعنی کہ ریپبلکن، جن میں ٹیکسس ہے اور اس کے جو ہے وہ ٹیکسس کے وہ اپنے ابھی تک جو ہے رزلٹ نہیں آیا تھا. اسی طرح جو ہے وہ کہ فلوریڈا کا رزلٹ ابھی تک نہیں آیا تھا. اور اسی طرح جو ہے جو تقریباً 3 ریاستیں ہیں ٹیکسس، فلوریڈا اور جارجیا، ان کے تینوں کے ملا کر 84 ووٹ بنتے ہیں الیکٹرل. جارجیا جو ہے وہ بھی ایک واضح طور پر وہ کافی عرصے سے جو ہے وہ چلی آ رہی ہے، سرخ ریاست چلی آ رہی ہے. فلوریڈا جو ہے یہ سوئنگ سٹیٹس میں آتی ہے، لیکن یہ پچھلی بار گئی تھی ریپبلکن کے ساتھ، اور صدر اوباما نے جب الیکشن لڑا تھا دونوں ٹینیور میں یہ ریاست جو ہے یہ گئی تھی ڈیموکریٹس کے ساتھ. تو ابھی تک جو ہے تقریباً تمام ریاستوں میں ایک آدھ ریاست ہے، ایک آدھ ریاست رہ گئی جس کے 3 ووٹ ہیں یا 2 ووٹ ہیں. الاسکا بھی ایک رہ گئی اور ایک اور ریاست رہ گئی جہاں سے ابھی تک جو ہے وہ پولنگ رزلٹ نہیں آنا شروع ہوئے. اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ امریکہ کے ٹائم زون بھی ہیں، کیونکہ امریکہ میں ڈیفرنٹ ٹائم زون ہے. تو ووٹنگ مثال کے طور پر اگر ہم ڈفرینس دیکھتے ہیں، واشنگٹن ڈی سی اور نیو یارک اور کا ٹائم ایک ہے، اور اگر ہم اس کے مقابلے میں دیکھتے ہیں کہ اگر کیلیفورنیا کو، تو کیلیفورنیا 3 گھنٹے پیچھے ہے. اسی طرح ٹیکسس جو ہے وہ 1.5 گھنٹہ پیچھے ہے. تو یہ تقریباً ٹوٹل پورے یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر جو ہے وہ 6 ٹائم زون بنتے ہیں. تو اس کی وجہ سے بھی یہ ایک ہوتا ہے کہ جی یہ کہیں پہ، کیونکہ ظاہر ہے کہ جہاں پر لیٹ پولنگ شروع ہوگی، دن لیٹ شروع ہوگا اور وہاں پر رزلٹ بھی لیٹ آئیں گے. تو اس میں جو سوئنگ سٹیٹس ہیں اس وقت، جو اس وقت جس کی بنیاد کے اوپر میں یہ بات کہہ رہا ہوں، جنہوں نے فیصلہ کرنا تھا، وہ سوئنگ سٹیٹس میں سے فلوریڈا، جارجیا، پینسلوینیا، مشیگن، اوہایو اور وسکانسن، اور اسی طرح جو ہے وہ یہ ریاستیں ہیں جو کہ جن کے تقریباً مور دین 80% جو ووٹ ڈالے گئے، ان کے مور دین 80% کا رزلٹ جو ہے وہ ان کے آ چکے ہیں ٹوٹل ڈالے گئے ووٹوں کا. اب یہاں پر ایک یہ ٹیکنیکل چیز ہے کہ امریکن الیکٹرل کالج جو ہے اس کا جو ایک طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ جس ریاست میں جو امیدوار بھی جس کے ووٹ 50.1% ہو جائیں تو وہ سارے کے سارے الیکٹرل کالج کے ووٹ اس ریاست کے اس امیدوار کو چلے جاتے ہیں. تو ابھی تک ان ریاستوں کے چونکہ 80% سے زیادہ ووٹ جو ہے کاؤنٹ ہو چکے ہیں. ان 80% کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان 80% میں جو ہمیں لیڈ نظر آتی ہے وہ ایک تقریباً کہیں پر کوئی 10 پوائنٹ کی ہے، کہیں پر 8 پوائنٹ کی ہے، کہیں پر 7 پوائنٹ کی ہے. یعنی کہ وہ اتنی لیڈ ہے کہ اس کو اگر وہ سارے ووٹ بھی جو بائیڈن لے لیں، جو باقی ووٹ گنتی کے رہ گئے ہیں گنتی ہونے سے، تو وہ سارے ووٹ بھی انہیں مل جائیں تو پھر بھی وہ وہاں سے نہیں جیت سکتے، کیونکہ آلریڈی 50% سے زیادہ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جا چکے ہیں. تو یہ ریاستیں تو اپنا فیصلہ جو ہے وہ سنا چکی ہیں. اچھا، اس میں میں صرف ایک مثال آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ اگر ٹیکسس جو ہے، ٹیکسس کے 38 الیکٹرل ووٹ ہیں. اب اگر ٹیکسس میں جو ہے وہ کوئی بھی امیدوار، چاہے وہ ریپبلکن ہے یا ڈیموکریٹ ہے، اگر وہ 51.50% ووٹ لے لیتا ہے
تو ریاست کے تمام 38 الیکٹرل ووٹ جو ہیں وہ اس کو چلے جائیں گے۔ یہ تقریباً امریکہ کی 50 ریاستوں میں سے 48 ریاستوں میں یہی ایک جو ہے وہ اصول لاگو ہے۔ صرف 2 ریاستیں ہیں جو کہ ایک مین ہے جو کینیڈین بارڈر کے ساتھ ہے، اور دوسری نبراسکا ہے۔ یہ 2 ریاستیں ہیں جو الیکٹرل کالج کے جو ووٹ ہیں ان کو امیدواروں کو ملنے والے ووٹوں کے تناسب سے تقسیم کرتی ہیں، یعنی کہ دونوں امیدواروں کے اندر جو جتنے اس کے ووٹ ہوں گے اسی تناسب سے وہ الیکٹرل ووٹ بھی تقسیم ہو جائیں گے۔ تو صرف یہ 2 ریاستیں ہیں جو یہ کرتی ہیں، باقی تمام کی تمام ریاستیں جو ہیں وہ ان میں جو بھی کینڈیڈیٹ جو ہے وہ 50.1% ووٹ لے جائے گا وہ کامیاب قرار پاتا ہے۔ وہی اوول آفس میں یعنی کہ اس ریاست سے کہ سارے کے سارے الیکٹرل ووٹوں کا حقدار اسے ہی قرار دیا جاتا ہے۔ تو میں پہلے آپ سے معذرت کر چکا ہوں کہ مجھے تھوڑا سا ہو سکتا ہے مجھے تھوڑا سا میں اٹکوں بھی اور مجھے تھوڑا سا مسئلہ بھی بنے، تو اس کی تھکاوٹ کی وجہ سے مجھے ذرا تھوڑا سا ابھی نظر بھی جو ہے وہ صحیح طرح سے دھندلا نظر آ رہا ہے۔ تو اب معاملہ جو ہے یہ تو ایک صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ ان میں مشیگن بھی شامل ہے۔ مشیگن کے تقریباً یہ 16 ووٹ آئی تھنک، اور یعنی کہ یہ ایک ہی اگر پٹی کو ہم دیکھتے ہیں، اوہایو، پینسلوینیا، اوہایو، مشیگن، وسکانسن، مینیسوٹا، آئیوا، یہ ایسی ریاستیں ہیں جو تقریباً ساتھ یہ ایک ہی آئیوا سائڈ پہ ہے ذرا، لیکن باقی جو ہیں وہ یوں ایک ساتھ چلتی آ رہی ہیں، یہ ایک بیلٹ سی بنتی ہے یہ ان کی۔ تو یہ سوئنگ سٹیٹس میں یہ بھی آتی ہیں۔ اچھا، ان کی ٹوٹل جو مجموعی تعداد ہے الیکٹرل ووٹوں کی وہ 80 ہے۔ بنیادی طور پر یہ بادشاہ گر ریاستیں ہیں، تو یہ بادشاہ سے زیادہ یہ بادشاہ گری پہ جو ہے یقین یہ ان ریاستوں کا ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ کیونکہ یہ ان کا میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ انٹرنل ایک ایشو ہے جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کا اور ان کے لوگوں کا، اور یہ ان کا اپنا سسٹم ہے کہ وہ جیسے بھی جس طرح سے بھی اس کو کرتے ہیں، لیکن ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم اس میں دخل اندازی کریں۔ لیکن آپ کو یہ ہمارے جو ماہرین ہیں، میں کچھ کو سنا ہے میں نے کہ وہ بڑا رات بھی میں سن رہا تھا کہ جو بائیڈن کو وہ کلیئر کٹ جتوا رہے تھے، حالانکہ اس کو جو لیڈ بھی دیکھی جاتی ہے اس میں چونکہ کچھ ادارے جو ہے وہ گنتی کے تناسب سے وہ لیڈ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ کس امیدوار کی کس ریاست میں جو ہے وہ کتنی لیڈ جا رہی ہے، کتنے % ووٹ اکاؤنٹ ہو گئے ہیں۔ وہ چیز بہت زیادہ اہم ہوتی ہے، کیونکہ اس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر اگر کسی ریاست میں جو ہے وہ میجارٹی نظر آ رہی ہے یا آگے جا رہی ہے، ریپبلکن آگے جا رہی ہے، تو وہ پنک اس کو دکھایا جاتا ہے، اور وہ اس وقت تک پنک رہتی ہے جب تک وہ ووٹنگ مکمل نہیں ہو جاتی، اس کے بعد وہ مکمل ریڈ ہو جاتی ہے، اس کا کلر جب مکمل چینج ہو جاتا ہے ریڈ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی ریاست میں جو ہے وہ ڈیموکریٹ جو ہے وہ آگے جا رہے ہیں، تو اس میں لائٹ بلو جو ہے وہ کلر میپ کے اوپر آپ کو نظر آتا ہے، اس میں جب آپ اس کو کلک کرتے ہیں تو اس میں وہ آپ کو جو ہے وہ سارا اس کا جو ہے کتنے % ووٹ اکاؤنٹ ہو گئے ہیں، کتنے ووٹ ڈلے ہیں، کس کے کتنے ووٹ ہیں، کس کینڈیڈیٹ کے کتنے ہیں، کس کو کتنے حصے میں آئے ہیں، تناسب کیا ہے، پرسنٹیج کیا ہے، تو وہ اس کو
اس کے حساب سے پھر اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اگر تو 30-35% ووٹ ہی ابھی تک کاؤنٹ ہوئے ہیں تو پھر تو چانس موجود ہوتا ہے. لیکن اگر ووٹ جو ہے وہ مثال کے طور پر 70% سے زیادہ وہ ہو گئے ہیں کاؤنٹ ہو گئے ہیں اور جو تناسب جو نیچے فرق نظر آ رہا ہے وہ 7 پوائنٹ کا یا 10 پوائنٹ کا یا 8 پوائنٹ کا نظر آ رہا ہے اور دوسرا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ آگے جا رہا ہے اور 80% یا 70% ووٹ اکاؤنٹ ہو چکے ہیں تو اس میں پھر بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے جو ہے وہ جیت جو ہے کسی یعنی کہ جو بھی ہے چاہے ریڈ سٹیٹ ہے چاہے بلو سٹیٹ ہے لیکن اس میں وہ مشکل نظر آتا ہے. اس میں سب سے زیادہ جو پھر اگین میں جو ایک بات کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ اس امریکن انتخابات میں سب سے زیادہ اہم جو اہمیت جن کی ہوتی ہے وہ سوئنگ سٹیٹس ہیں. سوئنگ سٹیٹس کے اوپر نظر رکھنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کے جو ریزلٹس کو انالائز کرنا چاہتے ہیں یا پیشین گوئی کرنا چاہتے ہیں ممکنہ کوئی بھی انتخابات سے نتائج سے متعلق تو وہ آپ جو ہے اپنا سوئنگ سٹیٹس ہیں ان کے اوپر نظر رکھیں, ان کو دیکھیں کہ سوئنگ سٹیٹس کے اندر رجحان کیا پایا جا رہا ہے. سوئنگ سٹیٹ کے کیونکہ امریکہ کے اندر ایک اور بھی چیز ہے کہ عوامی جائزے جو ہے وہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں اور ایک اور جو بڑا ایک ہمارے ہاں ایک غلط فہمی ہے عام پبلک میں وہ یہ ہے کہ شاید جو ہے امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ لوگوں کے ووٹوں سے براہ راست ووٹوں سے الیکٹ ہوتے ہیں. نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. براہ راست ووٹوں سے جو ہے بہت کئی بار ہوا ہے کہ یہ ایک ویسا کہ ریسنٹ 2016 میں ریکارڈ قائم ہوا. وہ ریکارڈ یہ تھا کہ ہیلری کلنٹن جو تھیں ان کو جو اس کے جو ڈائریکٹ براہ راست عوامی ووٹ ہوتا ہے اس کو پاپولر ووٹ کہا جاتا ہے, امریکن پاپولر ووٹ کہتے ہیں. تو جو پاپولر ووٹ تھا وہ اس کے تناسب کو اس میں جو ہے وہ ہیلری کلنٹن کا 30 لاکھ ووٹ جو تھا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے مقابلے میں زیادہ تھا. تو لیکن الیکٹرل کالج جو تھا اس نے ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں فیصلہ دے دیا, لہٰذا جو عوامی جسے ووٹ ہم کہہ سکتے ہیں وہ ریجیکٹ ہو گیا, وہ سائڈ پہ چلا گیا. تو وہاں پر امریکہ کے انتخابی نظام میں الیکٹرل کالج کو جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے اور الیکٹرل کالج ہی فیصلہ کرتا ہے کہ یہ کس طرح ہوگا اور کہ کون جو ہے وہ اس کو کس طرح سے لے کے چلا جائے گا اور کون سی ریاست کس کے ساتھ جائے گی, کیونکہ اس کے بارے میں بہت سارے جو ہے وہ کئی بار یہ ایوان میں بھی معاملہ امریکن ایوان میں آ چکا ہے یہ معاملہ اس کو کہ الیکٹرل کالج کو ختم کر کے اور براہ راست جو ہے وہ پبلک کا ووٹ جو ہے پریزیڈنٹ کو دینے کے لیے ترمیم لانے کی باتیں ہو چکی ہیں اس کے. لیکن ریاستیں جو ہے وہ نہیں چاہتی ہیں کہ اس طرح کا کوئی سسٹم آئے, چونکہ اس میں ریاستوں کی جو اپنی اہمیت ہے الیکٹرل ووٹس کے حوالے سے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے ریاستیں نہیں چاہتی ہیں کہ یہ سسٹم جو ہے وہ ختم ہو. لیکن چونکہ یہ میں نے اگین پھر کہوں گا کہ یہ امریکہ کا انٹرنل معاملہ ہے, یہ ان کا پبلک کے درمیان میں اور ان کی گورنمنٹ کے ایشو ہے, تو اس لیے اس کے اوپر میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا, یہاں بیٹھ کے میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا, اور صرف میں جو انفارمیشن ہے میرے پاس میں وہ شیئر کروں گا. اور اس انفارمیشن کے مطابق ابھی تک لیکن یہ ہے کہ آخری ووٹ تک جو ہے وہ فائٹ ہوگی اور آخری ووٹ تک اور آخری ریاست تک جو ہے وہ بالکل نیک ٹو نیک جو ہے وہ مقابلہ جاری رہے گا. لیکن جو مجھے ممکنہ صورتحال نظر آ رہی ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. آج کے لیے ابھی کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. خدا حافظ.